Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आमीन आलमीन। आमीन आमीन। आपने नोट किया, मैंने आपको 153 हैंड आउट अब तक भेज चुका हूं, और उसमें बड़े अहम तरीन मज़ामीन हैं कुरान से। जैसे आपने देखा, तज़किये नफ्स है, तकवा है। तकवा का तो खैर आज हमने जिक्र करना है। तो अगर आपने संभाल के नहीं रखे तो आपने इतने सारे मैसेज तो आपके व्हाट्सएप उसमें मोबाइल में नहीं होंगे। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि ये बड़ी कीमती चीज़ें हैं जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुरतब की गई हैं। तो आपके बच्चों के लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपकी आइंदा नस्लों के लिए भी ज़रूरी हैं ये चीज़ें। जी जी सर, सब हमारे पास महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको बहुत अजर खैर अता फरमाए। कल हमने शुरू कर रखी थी हजरत आयत नंबर 23। अच्छा, उसमें मैं फिर पढ़ देता हूं ताकि आपको तर्जुमे के साथ, ताकि फिर हम जो सवाल कर रहे हैं वो आप ठीक तरह से समझें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही। हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी कौम की तरफ भेजा। फ़क़ाल, तो फिर उन्होंने कहा अपनी कौम से, या कौम इबुदुल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, उसके अलावा कोई तुम्हारा इलाह नहीं है। और आखिर में फरमाया, दो लफ्ज़ हैं, अफला तत्तकून, तो फिर तुम उससे डरते क्यों नहीं हो। अच्छा, पहले तो अब अपने गौर बड़े समझ के जवाब, सवाल का जवाब देते वक्त जरा गौर से, उल्टा सीधा जवाब मत दें। ये जो अफला तत्तकून है, ये हजरत नूह कह रहे हैं अपनी कौम से, या अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये अपनी कौम से कहो। आप मुझे ये बताएं कि इस अफला तत्तकून का ताल्लुक क्या है हजरत नूह की दावत से। जल्दी बताएं। सर, ये उनकी वो जो उम्मत कौम थी उनकी तरफ किया हुआ है ना इशारा, कि वो जो बदअमालियां कर रहे थे उस वक्त, कि तुम लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं है। ये जवाब जुज़वी तौर पर ठीक है, पूरा सही जवाब नहीं है जो सवाल है। सवाल ये है कि हजरत नूह दावत दे रहे हैं और फिर कौम से कहते हैं अफला तत्तकून, फिर तुम डरते क्यों नहीं हो। अब बड़े गौर से सुनिए चीज़ों को। जब तक आप कुरान, ये जो जब आप कह रहे हैं उनसे कि अफला तत्तकून, तो मुझे ये बताएं कि क्या उनकी कौम अल्लाह की मुनकर थी या मानने वाली थी। सर वो अल्लाह के मानने वाली थी लेकिन मुशरिक जी। थे। बिल्कुल लेकिन आपने, वो अल्लाह की बजाय पूजा करते थे बुतों की। आप जरा बात को लंबा मत करें, मुझे मौका दें ताकि मैं बात को खोलूं। पहली बात यहां पता लगती है कि वो कौम भी ऐसी थी हजरत नूह की, और हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कुरान में बड़ी कसरत से आया है। अच्छा, अब जब हजरत नूह उनसे ये कहते हैं कि तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो, इसका मतलब पहली बात कि वो अल्लाह को मानते थे। अल्लाह से डरने का मतलब ये है, देखें, अल्लाह ताला डरने की कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला से मोहब्बत। डर किस बात का? उसकी नाफरमानियों का डर, कि जब मैं अगर उसकी नाफरमानियां करूंगा तो उसकी रहमतों से दूर हो जाऊंगा। लिहाजा उस कौम को, तकवा का मतलब यह है कि तुम नेकियां खूब करो और बुराइयों से मुकम्मल इज्तिनाब करो।
جب یہ کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ تو اللہ کے خوف سے مطلب بالکل یہی ہے صرف کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کما حقہ پیروی کریں۔ تو اب اللہ کو مانتے ہیں، دیکھیں افلا تتقون میں آپ نے خود دیکھا اور موجود ہے، تو وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ نیکیاں کرو جیسا اس نے حکم دیا ہے، اور برائیوں سے مکمل اجتناب کرو جیسا اس نے بتایا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ نیکیوں پر عمل اور برائیوں سے مکمل اجتناب انسان کب کرے گا؟ تقوی ہوگا تو تقوی کی روش پہ چلے گا۔ عبادت کرے گا تو عبادت کرے گا تو عبادت ہی تقوی پیدا کرتی ہے۔ عبادت کا مطلب ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں، ہر پہلو سے، ہر وقت، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، پوری طرح سمجھے۔ یہ دعوت کا خلاصہ ہے اس آیت میں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں ہے۔ تو اگر تم اللہ کو مانتے تو ڈرتے نہیں ہو کہ تم اس سے ڈر کے نیکیاں کرو تاکہ تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے اور آخرت بھی ٹھیک ہو جائے۔ آج مسلمان دنیا میں کیوں ذلیل اور رسوا ہیں بلا؟ اللہ کی بجائے طاغوت سے ڈرتے ہیں۔ بالکل وہ طاغوت کے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ جو تقوی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تقوی کوئی 64 مرتبہ آیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب آپ نے کبھی غور سے پڑھا نہیں، ورنہ اگر آپ یہ پڑھتے غور سے کہ اللہ کا تقوی 64 مرتبہ آیا ہے، اور میں کیا زندگی میں اللہ کا تقوی کا روش اختیار کر رہا ہوں؟ کبھی آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے یہ؟ تقوی پہ آپ کو ہینڈ آؤٹ مل چکا ہے آلریڈی، میں دوبارہ نہیں بھیجنا چاہتا۔ اور یہ تقوی قرآن میں آپ کو ایک سورت کا آخری رکوع یاد ہونا چاہیے، اور وہ ہے سورہ حشر کا آخری رکوع۔ اس کی جو حشر کے آخری رکوع کی پہلی آیت ہے، جی سر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر وَلِتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، 2 دفعہ یہاں آیا ہے اتقوا جی اللہ۔ آپ اگر ایک کام کر لیں نا، اب بلکہ لکھ لیں کہ کچھ چیزیں سمجھ لیں پہلے، پھر قرآن کی آیات اور وہ نماز میں پڑھا کریں، آپ یقین مانیں آپ کو بڑا اطمینان ہوگا، اور وہ احکامات جب بار بار سامنے آئیں گے، جیسے یہ سورہ حشر کا آخری رکوع ہے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، بڑی فضیلتیں ہیں ان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کو اٹھتے تھے تو سب سے پہلے اس کا آخری رکوع تلاوت کرتے تھے، سورہ آل عمران کا۔ اس میں خاص بات کیا ہے بلا؟ آیات کائنات سر، اس پہ غور و فکر۔ اب دیکھیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے آپ کو بالکل سمجھ میں ہونی چاہیے۔ آخر جب حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز صبح اٹھ کے یہ پڑھتے تھے۔ کبھی ہم سمجھ کے پڑھیں، یقین مانیں آپ کا ایمان کتنا بڑھ جائے گا۔ اگر آپ اس کی پہلی آیت پڑھیں نا، سورہ آخری رکوع جو سورہ آل عمران کا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم صرف دنیا میں غور و فکر کرو، اور غور و فکر بھی کس بات کی؟ یہ تمہارے گردا گرد جو بے شمار اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو تمہیں سمجھ آ جائے گی
کہ رب کا کس طرح ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر تم کوئی نافرمانی نہ کرو، کیونکہ تم اللہ کی ان کمالات کو دیکھ کے اللہ کے سامنے بالکل جھک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض۔ ایک آیت صرف پڑھوں گا، وقت کم ہے ہمارے پاس، لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پڑھیں، سمجھیں اس کو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اب میں یہ 190 میں نے آپ کے پاس پڑھی ہے۔ اس آیت میں کیا چیز بتائی گئی ہے کہ جب تم کائنات میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں بہت ساری نشانیاں، اللہ کے کمالات نظر آئیں گے۔ لیکن یہ کمالات کس کو نظر آئیں گے؟ اولي الالباب اولو الالباب کو۔ اول الالباب کو۔ قرآن اول الالباب کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ جلدی بتائیں۔ عقل والے جو سمجھدار ہیں۔ او یا تو میں نے کر رہے ہیں، آپ غور و آیت میں فکر بتائیں نا مجھے۔ غور و فکر کرنے والے سر جی، اولو الالباب، آیات کائنات آیات پر غور و کائنات۔ فکر کرنے والے۔ پوری آیت کو سمجھے۔ غور و فکر کس بات کا غور و فکر؟ فحاشی عیاشی دنیا پرستی، وہ تو ہم کرتے ہیں۔ قرآن کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں۔ تو اللہ کے تعالیٰ کے نزدیک عقل والے اولو الالباب وہ ہیں جو زمین و آسمان کی پیدائش اور پھر اس زمین و آسمان کے اندر ایک ایک چیز پر غور کرتے ہیں، تو ان کو بالکل عقل مان کے لیتی ہے، عقل تابع ہو جاتی ہے اس ہستی کے جس نے ان سب کو بنایا ہے، کس کمال سے بنایا ہے، کس کمال سے چلا رہا ہے۔ صرف ستی معنی آپ نے سمجھ رکھے ہیں، وہ ہمارے دل و دماغ پر پوری طرح گرفت ان کی نہیں ہے۔ دل و دماغ ہم نے لگا رکھا ہے دنیا پرستی، مال پرستی، حوث پرستی، اولاد پرستی، پتہ نہیں کن کن میں۔ تو عقل والے جو وہ ہیں جو رب کو پہچانتے ہیں ان آیات کی، ان نشانیوں کی وجہ سے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں۔ بنا یہ اللہ تعالیٰ کو کیوں لیٹے بیٹھے کھڑے یاد کرتے ہیں؟ یہ ذکر ہے اور اوپر فکر ہے۔ یہ جو اول الالباب تک ہے نا، یہ فکر ہے اور یہاں یہ ذکر ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اور پھر دوبارہ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب آپ بڑے غور سے دیکھیں، یہ ایک آیت آپ کو دن بھر سوچیں گے نا تو آپ کو بالکل رب کی اطاعت اور رب کی میں کیوں کروں، کہ کیا ہستی ہے۔ جب میں غور کرتا ہوں زمین و آسمان کی پیدائش پر اور یہ گرد و نواح، میرا دل دماغ ہر چیز اس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ پھر میں اس کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کے کمالات ایسے ہیں جو کسی کے نہیں ہیں۔ خود میری ذات جو ہے وہ کتنی محتاج ہے اس کی رحمتوں کی۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ذکر اور فکر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ تو بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ جو اگلے آیت کا حصہ ہے سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو ہمیں کہنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ جب ہم ان زمین آسمان چاند سورج ستارے پر غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ کا یہ نظام بالکل برحق ہے، ایک خاص مقصد کے تحت اور چل رہا ہے۔ لیکن یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ فقنا عذاب النار، کہ ہمیں عذاب دوزخ کے عذاب سے بچا؟ ایک دم وہاں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سر انسان کو اپنی کمی جو ہوتی ہے نا اس کے اندر وہ محسوس ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ خدا کے لیے بات ریلیونٹ کریں۔ سر یہ بے مقصد نتیجہ کیوں جو کا ہے خوف آتا ہے وہ ہو دل بے میں بہت مقصد نہیں تو وہ اپنی جگہ ہے۔ بے مقصد تو مجھے اور آپ اور کافر کو بھی سمجھ، اگر غور کرے سمجھ آ جائے گی۔ یہ اللہ سے کیوں دعا کر رہا ہے بندہ کہ فقنا عذاب النار، کہ
کہ ان سب غور و فکر کے نتیجے میں وہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا. یہ کیا تعلق ہے اس کے درمیان؟ سر جی آگ کا جو عذاب ہے وہ سخت سزا ہے نافرمانوں تو کے اس کو لیے. پتہ ہے کہ آخر کار لوٹ کے ہی جانا ہے نہیں، ہم. بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا جواب نہیں ہے سوال کا. سر انسان اللہ کی نعمتوں پہ غور کرتا ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم کتنے ناشکرے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اور استغفر اللہ گناہگار ہیں، تو پھر آگ کا عذاب یاد آتا ہے. آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن بات کو پھیلا رہے ہیں. میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں. میں نے بڑی تفاسیر پڑھی اس جواب کے لیے، تو اور کیونکہ میرے سامنے وہ پورا منظر جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں آیات میں بیان کیا ہے، اس کا جواب مولانا مودودی نے بالکل ٹھیک دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انسان اس وجہ سے کہ جب وہ سارا غور و فکر کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، لہٰذا اس کے اندر جو اخلاقی حص ہے، اخلاقی حص کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پہچان رکھی ہے نیکی اور برائی کی. سورہ شمس کی آیت 9 اور 10 کیا ہے بلا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تقوا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. اب یہ وہ ہمارے اندر جو پہچان ہے، یہ ساری غور و فکر کے بعد ہمیں اس بات پہ لاتی ہے کہ یہ اللہ کا نے دنیا آزمائش کے لیے پیدا کی ہے، اور اگر آزمائش میں فیل ہو گئے تو جہنم ہے. لہٰذا یہ ہے وہ تعلق. چیزوں کو بڑے اچھے انداز میں سمجھیں. قرآن آپ کی بصیرت کو اتنا بڑھا دے گا کہ آپ چیزوں کی حقیقت سمجھنے اللہ تعالیٰ آپ کو اہل بنا دے گا. اچھا، اب یہاں کوئی سوال ہے تو کریں. بات سمجھ آتی ہے سوالات سے، سوالات آپ کرتے نہیں ہیں. بات کلیئر ہے؟ اچھا، تقوی کا ہینڈ آؤٹ آپ دیکھ کے ہیں، جلدی سے ہم اس کو کر لیں تھوڑا سا. اچھا، تقوی کی اگر جو ایک شخص متقی ہے، تقوی کی روش پہ چل رہا ہے، برائیوں کو چھوڑ دیا، نیکیوں پر پوری طرح بڑھ بڑھ کے عمل کر رہا ہے، اس کے کو کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا فیض و برکات عطا فرماتے ہیں؟ جلدی بتائیں. ایک متقی کو اللہ دنیا میں کیا اس کے لیے، قرآن سے بات آپ قرآن سے کریں گے. میں یتق سر اللہ اللہ. تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، تائید و نصرت ہوتی ہے، اس کے کاموں میں ڈاکٹر برکت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ جنرل باتیں مت کریں. وَمَن ایک يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. مخرجہ. اللہ اکبر، یہ ہوئی نا بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تقوی کرے گا، یجعل لہ مخرجہ، اس کی مشکلات میں، اس کے برے حالات میں اللہ تعالیٰ ضرور راستہ پیدا کر دے گا اس کے نکلنے کا، اور اس سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. یہ ہے قرآن کا وعدہ، اور یہ بالکل اللہ کا وعدہ برحق. اور میں نے اس کا ذاتی تجربہ کیا ہے. اور بتائیں. حق کو باطل کی تمیز عطا فرمائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا. اللہ تعالیٰ حق کو باطل، دیکھیں جب بھی کوئی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں سب سے پہلے جس چیز کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ حق ہے یا باطل ہے. حق ہے تو اس پر فوراً عمل کریں، باطل ہے تو اس سے بچ جائیں. تو وہاں رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ میں متقی کو یہ بالکل یہ دائیہ اس کو اندر پیدا فرما دوں گا کہ جو وہ حق اور باطل کی پہچان اس کو آ جائے گی. وہ حق پر عمل کرے گا، باطل سے بچ جائے گا. یہ سب سے بڑا اللہ کا کرم ہے دنیا میں بھی کہ وہ برائیاں نہیں کر رہا، وہ معاشرے کے لیے انتہائی مفید انسان ہے، اور وہ آخرت میں جنت کا مستحق ہے. یہ تقوی بہت بڑی اللہ کی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو تقوی کی روش تقوی کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین ثم آمین.
بے شمار تقوی کی اور بھی قرآن میں اور دوسری جگہ پہ. کیوں کہ اگر انسان متقی نہیں ہوگا، تقوی کی روش اختیار نہیں کرے گا، تو بالکل آج ہمارا ملک اسی کی تقوی کی روش اختیار نہ کرنے کی وجہ سے کس ذلت اور پستی میں گر چکا ہے. مسلمانوں کو دیکھ لیں، آپ ذرا غور کریں، اور اگر ہم متقی ہوتے کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے، برائی کو چھوڑ دیتے نیکی، آپ یقین مانیں آج مسلمان دنیا کی طاقتور ترین قوم ہوتی. میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ہو یا خلفائے راشدین کا دور ہو، لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کر کے کتنی وہ ریاست پرامن پرسکون، اور لوگ نکلتے تھے اب لے کے مال کے وہ غریبوں کو دیں، تو لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اتنی عنایت تھی کہ غریب ڈھونڈے سے ملتا تھا. آج آپ دیکھ لیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اچھا، اب زیادہ وقت اس پر نہیں لگاتے، آپ مہربانی کر کے اس کو پڑھیں دوبارہ، اور میں آگے چلتا ہوں. ہم نے جو آیت کی ہے، اب اگلی آیت ہے. کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. میں نے سوال بہت کرنے تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو تزکیہ کی دعائیں ساری یاد کر لی ہیں آپ نے؟ جلدی بتائیں. جی الحمدللہ. سب جی حضرت. تو نمازوں میں ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. اچھا، اب آ الحمدللہ. جائیں آیت نمبر 25 پر. ان ہوا رجل، سر 24 ہے. فقال 24 کا الملأ نمبر. اللہ. سوری، جزاک اللہ. وہ 23 تھی جو میں نے ختم کی ہے، اور 24 جو ہے وہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. فقال الملأ الذین. جی میں دیکھ رہا ہوں، ایک منٹ. جی اچھا، اب ذرا آپ واپس اس آیت کے اندر آ جائیے جو ہم کھول رہے ہیں، کہ نوح علیہ السلام نے دعوت دی اپنی قوم کو، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے بتائیں کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. اچھا، اب اس کے جواب میں قوم نے کیا کہا، سنیں غور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا ان لوگوں نے جو اس کی قوم میں کافر تھے، یا کافروں نے کہا جو اس کی قوم میں تھے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو صرف ایک انسان ہے تمہاری طرح کا. یریدو، یہ چاہتا کیا ہے، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں ان یتفضل علیکم، تو وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کر لے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہ ان کا کہنا ہے، اگر اللہ چاہتا لَأَنزَلَ مَلَائِکَہ، تو فرشتے نازل کرتا. آگے پھر کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے اپنے باپ دادا کی وقتوں میں یہ بات سنی نہیں کہ ایک بشر رسول آئے گا. یہ کس طرح اپنے آپ سے گھڑ لیتے ہیں. اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان کے جو سردار تھے، دیکھیں نا، ملا القوم ہے نا، قوم کے سرداروں نے کہا، کیا کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو انسان ہے اور صرف اپنے آپ کو آپ سے برتر بتانا چاہتا ہے. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ دیکھیں نا، ہمیں سوچنا چاہیے. آج بھی آپ دیکھ لیں، دین کو دور رکھنے کا جو آپ نے پورا حکومتوں نے، مسلمان حکومتوں نے، چاہے وہ آپ کا پریس ہو، چاہے وہ آپ کا میڈیا، سوشل میڈیا ہو، ہر جگہ
وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کو دور رکھا جائے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو قرآن نے اس لیے بیان کی کہ یہ ہر زمانے کا مسئلہ ہے. تو یہ کیوں لوگ کرتے ہیں کہ کیوں کہہ رہے ہیں ان کے سردار کہ چھوڑو چھوڑو، یہ تو وہی ایسا ہی بندہ ہے جیسے ہم ہیں، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، تو اللہ اگر چاہتا تو ملائکہ بھیجتا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ جلدی بتائیں. سر وہ لوگوں کو اس لیے گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ جاہل رہے، انہیں صحیح بات پتہ نہ چلے اور ہم فائدے اٹھاتے رہے. سر جی ان کی سرداریاں ختم ہوتی انہیں نظر آتی تھی، اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ بالکل ہمارا اثر آپ نے رسوخ ٹھیک ختم ہو گیا. کہا. جب کسی قوم کے بڑے جو ہیں، جیسے آج مسلمان حکومتوں کے سربراہ ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ لوٹ گھسوٹ، یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہے اور اس کی بات نہ سنیں، تو نبی کو یا حضرت نوح کو اس وقت جھوٹا بتانے کے لیے نعوذ باللہ انہوں نے یہ سارے ہتھ کنڈے ہیں ان کے، تاکہ وہ لوٹ گھسوٹ جاری رکھیں. قرآن کس طرح اصلاح معاشرہ کے لیے آپ کو مسائل بتاتا ہے، پھر ان مسائل کا حل بھی بتاتا ہے. کوئی بات سوال آیت نمبر 24 کے بارے میں؟ اور جب ان کے باپ دادا گمراہ ہیں نا، تو ان کو اتنا ان کے کاموں سے عشق محبت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ انسان فرشتہ ہی نہیں ہو سکتا، ساری انسان نبی ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ. اب کیسی باتیں گھڑ رہے ہیں، ذرا غور کریں. اچھا، اب سنیں آگے کیا کہتے ہیں. ان ہوا الا رجل، یہ تو صرف ایک آدمی ہے، بہی جنتن. اصل مسئلہ کیا ہے کہ اس کو تو پاگل پنہ لاحق ہو گیا ہے، اس کو یہ جنون میں مبتلا ہو گیا ہے. فتربصوا، ذرا کچھ مدد انتظار کر لو، بہی حتی حین، تو دیکھ لو، یعنی کچھ مدت کے لیے دیکھ لو، شاید اس کو افاقہ ہو جائے کہ یہ جنون سے یا پاگل پنے سے باہر آ جائے. یہ کتنی انہوں نے کیسی بات گھڑی ہے عوام الناس کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے. تو یہ تھا ان کا پروپیگنڈا کہ اس کے دماغ میں خلل واقع ہو گیا ہے، کچھ دیر انتظار کرو، ممکن ہے ٹھیک ہو جائے، تاکہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ سنیں. کوئی سوال آیت 25 کے بارے میں؟ ایک ایک آیت دیکھیں. اللہ تعالیٰ 26 میں فرماتے ہیں قال رب انصرنی بما کذبون. حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ لوگوں نے جو مجھے جھٹلا لیا ہے، مجھے جھٹلا دیا ہے، لہذا میری مدد فرما. اتنا سختی سے انہوں نے جھٹلایا کہ نبی مایوس ہو کے اپنے رب کے پاس دعا فرماتے ہیں حضرت نوح کہ اے اللہ میری مدد کر. اب اللہ کی مدد دیکھیں. پوری سورہ نوح ہے، آپ 72 نمبر پہ پڑھیں اس کو. اور قرآن میں اتنی جگہ حضرت نوح کا ذکر ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر حضرت نوح کا کھول کھول کے ذکر فرمایا ہے قرآن میں. آپ آیت سورہ اعراف میں دیکھ لیں، حضرت نوح کا واقعہ ہے، سورہ ہود میں دیکھ لیں، سورہ شعراء میں دیکھ لیں، کہیں بھی آپ دیکھیں گے. کیوں 900 سال تک تبلیغ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، اب جب انہوں اللہ کا نبی ہے، اللہ تو کہتے ہیں نا میرے اوپر لازم ہے کہ میں اپنے انبیاء کی مدد کروں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی کس کی طرف؟ الیہ، نوح علیہ السلام کی طرف، ان اصنع الفلک، کہ ایک کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے تم ایک کشتی بناؤ، وَوَحَيْنَا، اور ہم نے اس کو وحی کی. اب کشتی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں اور وہ کشتی اپنی آنکھوں کے سامنے بناتے ہیں، اور اللہ کے سامنے بناتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے دوسری جگہ کیا ہوتا ہے، کافر کیا کہتے ہیں بھلا جب وہ کشتی بنا رہے ہوتے ہیں؟ تو جلدی بتائیں کہ اگر آپ یہاں پانی سر پہ دنیا کیسے چلے گی کشتی نا پانی کے بغیر. ہاں کہتے ہیں کہ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ بندہ جو ہے پاگل ہے کہ
خشکی پہ کشتی بنا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے آپ دیکھیں کیا کمالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ جائے گا، وَفَارَ التَّنُور، تو تنور ابل پڑے گا، یعنی پانی زمین سے ابل گیا۔ یہ کس کا حکم ہے؟ زمین کس کے حکم پہ چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کی ذات اور اللہ جب حکم دیتا ہے تو وہی زمین سے پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو کہتے تھے نا کشتی کیسے چلے گی، اب وہ کشتی اس پانی میں چلے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس خشکی سے برآمد کیا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرما دی، فَاسْلُكْ فِيهَا، اس میں داخل فرما، یعنی اس کشتی کے اندر، من کل زوجین اثنین، دو دو جوڑے ہر چیز کے، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلے ہاں فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، اور اب اپنے اہلکا کا مطلب یہاں کیا ہے بلا جلدی بتائیں؟ اہل خانہ، وہ جو ایمان لے آئے تھے نوح علیہ السلام ہاں، پر، ان اہل کے گھر خانہ والے۔ نہیں ہے، ان کا بیٹا نہیں تھا بیٹھی کشتی میں۔ اہلکا مطلب ہے وہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں۔ ذرا چیزوں کو، قرآن کو غور سے پڑھا کریں۔ الا من سبق علیہ القول منہم، ہاں وہ شخص اس میں نہیں بیٹھے گا جس کے بارے میں اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ کتنی بڑی کشتی ہوگی جس کے اندر ہر چیز کے دو دو جوڑے، اور پھر وہ سارے اہل ایمان جو چند ایک تھے وہ سب جمع اس میں بیٹھ کے، اور عذاب شروع ہو گیا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جو ظالم ہے۔ یہ کس کو حکم ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو، کہ ظالم کون ہے یہاں؟ وہ جو اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لے کے آئے، وہ ظالم ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے، انہم مغرقون، بے شک وہ ڈوبنے والے ہیں، وہ غرق ہونے والے ہیں، وہ تباہ ہونے والے ہیں۔ اب اللہ کی حکمتیں دیکھیں، ذرا غور کریں آپ۔ بلا اللہ نے کس کے لیے دعا کی بلا؟ جو ایمان نہیں لے کے نوح آئے علیہ تھے، السلام نے کس کے بارے میں دعا کی؟ اپنے اپنے بیٹے بیٹے کے کے بارے میں۔ اپنے بیٹے جب اس کو ڈوبتا دیکھا نا تو وہ محبت پدری جاگ اٹھی اور انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا، فرمایا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ اب اہل کا، یہاں اہل کا مطلب سمجھیں کہ اہل کا مطلب بیٹا اہل نہیں ہے، کیونکہ اس اہل میں سے نہیں ہے، کیوں؟ وہ اس پر ایمان نہیں لے آیا جو نبی کریم نوح علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ تو لہٰذا یہاں پہلے ہی وارننگ دے دی، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا، جو آپ کا کہنا نہیں مان رہے، اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، ان کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرنا، انہم مغرقون، وہ غرق ہو جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت نوح کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں بخشوا لے گا فلاں، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اپنی دعا میں کہتے ہیں، قال نوح علیہ السلام نے عرض کیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ زمین پر بسنے والا، یعنی ان سب کو تباہ کر دے۔ انک ان تذرہم، بے شک اگر تو ان کو چھوڑے گا، یدلو عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدو الا فاجرا کفارا، اور جو بھی خاتون بچہ جنے گی وہ کافر ہوگا۔ یعنی اس قوم کی گمراہی کا اندازہ لگائیں ان آیات سے۔
کہ حضرت نو 900 سال، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، اس کے بعد بھی یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو من و ان قبول کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کی مہلت بھی ان کو بڑی ملی اور انہوں نے مان کر نہیں دیا، جو کچھ انہوں نے کہا وہ آپ نے اوپر پڑھ لیا۔ اچھا، کوئی سوال آج 26 کے بارے میں؟ اچھا ایک بات بتائیں، یہ جو حضرت نوح کا واقعہ ہے، پھر سارے اور انبیاء کا بھی واقعہ ہے، قرآن نے یہ کیوں بیان کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ سر ہم جس طرح ان قوموں نے اپنے نبی کی تکذیب کی اور جو ہے ہم نہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن اور سنت ہم تک پہنچایا، ہم اس پہ پوری اتباع کریں، اس کی محبت کے ساتھ پیروی کریں۔ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن تزکیہ نفس کریں۔ آپ میری بات سنیں ذرا، یہاں ان سارے واقعات کا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ایک مستقل سنت انبیاء کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء جب بھی آئے، سنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کو، ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی کی بات نہ مانیں اور مخالفت پر تل جائیں، مہلت تو دیتا ہے لیکن بالآخر ان کو غرق کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ ہے میسج، اور یہی میسج ہے آئندہ جو بھی امتیں آئیں گی، قرآن میں ان کو اس لیے بیان کیا کہ اگر تم یہ کام جو نبی بتا رہا ہے میرا، اگر تم نے نہ کیا تو تمہارا حشر قوم نوح جیسا ہوگا، قوم عاد جیسا ہوگا، قوم سمود جیسا ہوگا، قوم فرعون جیسا ہوگا، قوم لوط جیسا ہوگا۔ آج اگر آپ دیکھیں، بالکل پوری دنیا کو دیکھیں، مسلمانوں کو دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم تو بالکل اسی صورتحال میں ہیں جس صورتحال میں قوم نوح تھی۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی آپ کو؟ تو بڑے غور سے پڑھیں، آپ کو پوری تصویر اپنے سامنے آ جائے گی آج کی مسلمان امت کی، جب قوم نوح کو ہم سمجھ کے پڑھیں گے۔ تو آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں۔ کتنی واضح ہدایات ہیں، آپ نوٹ فرمائیں۔ فَقُلْ، تو پھر آپ پھر کہو، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ہستی کے لیے ہیں، سارا شکر اس ہستی کا ہے، نجینا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں اس ظالم قوم سے نجات دلائی۔ ظالم یاد رکھیں، ظالم صرف وہی لوگ ہیں جن 900 سال تک حضرت نوح نے دعوت دی اور انہوں نے انکار کر کے اور ہر کنڈا استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب جب آپ کشتی میں سوار ہو جائیں تو صرف وہی بچیں گے۔ یہاں بات واضح ہے کہ کون لوگ بچیں گے؟ جنہوں نے کشتی میں سوار ہو گئے۔ باقی جو ظالم قوم ہے جنہوں نے انکار کیا ہے وہ سب غرق ہوں گے، اور یہ کشتی ذریعہ نجات ہوگی ان ظالموں سے۔ آیت نمبر 29 میں کہا، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا، اور پھر ساتھ یہ بھی دعا کرو، کہو پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتارنا۔ اے اللہ مجھے مزمل صاحبہ، یہ مزمل رشید صاحبہ، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے اور آپ بچے کی آواز آ رہی ہے ہر جگہ۔ اچھا، تو اب دیکھیں کیسی دعائیں ہیں، کاش ہم بھی جب گاڑی میں بیٹھیں وہ مسنون دعائیں ضرور مانگیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا، اور کہے پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتارنا۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے، بہترین اتارنے والا ہے۔
کہ تو آپ اسی جگہ اتاریں گے ہمیں یقیناً جہاں مبارک ہوگی، جہاں پہ دین پر عمل کرنا آسان ہوگا، جہاں پہ ساری دنیاوی نعمتیں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ میسر ہوں گی۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں اور کس قدر یہ ایمان افروز واقعہ ہے۔ آیت 30 میں فرمایا ان فی ذالک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا نشانیاں ہیں اس میں؟ جلدی بتائیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ ظالموں کو موقع دیتا ہے پھر پکڑتا ہے، یہ اللہ کی دائمی سنت ہے۔ اور دوسری اس میں نشانی یہ ہے کہ ہم جلد از جلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل شروع کرتے ہیں فوراً۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنا لمبتلین، اور بے شک ہم تو آزمائش کرتے ہی رہتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ آپ کو صلہ کب ملے گا؟ جب آپ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہاں آپ نے ان آزمائشوں میں پورا اترے گا جو، وہاں اس کا انعام پائے گا۔ کوئی سوال آیت 30 کے بارے میں؟ اب آ جائیے آیت 31 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، اس کے بعد ہم نے دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اچھا، حضرت نوح کے بعد کون سی قوم آئی ہے؟ جلدی بتائیں سر قوم عاد، جی۔ عاد آئی تھی ہود سر، علیہ السلام کی، قوم عاد، قوم عاد آئی تھی سر۔ ہود علیہ السلام۔ آپ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، جو ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہود قوم عاد کی طرف آئے تھے۔ اچھا، قوم عاد کے بعد کون سی قوم آئی ہے؟ قرآن میں پڑھنے والوں کو سمجھنا چاہیے کون سی قوم آئی ہے؟ قوم سمود، قوم صالح علیہ سمود۔ السلام، اور سمود علیہ السلام کی طرف کون سا بھیجا گیا تھا نبی؟ صالح علیہ صالح، السلام، صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ دیا تھا؟ اونٹنی کا اونٹنی، طاقت اللہ۔ اونٹنی۔ اب یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ ہونی چاہیے تاکہ ہم پورے سلسلے کو انبیاء کے، کون سی قوم؟ نوح کے بعد عاد، عاد کے بعد سمود، عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام، اور سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ، وہ آج بھی پہاڑ موجود ہیں، فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف تفاسیر میں، جہاں سے اونٹنی برآمد ہوئی۔ اور وہ ایسا علاقہ تھا پلین ان پہاڑوں کے سامنے جہاں پہ اتنی بڑی فصلیں ہوتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اونٹی ایک دن پانی پیے، دوسرے دن تمہارے جانور پئیں گے، اور جہاں چائے کھائے پیے پھرے، تو ایک بدبخت شخص نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اب اللہ کا عذاب آیا ہے ان پر۔ تو قرآن مجید میں یہ قصہ آپ کو کئی جگہوں پہ مل جائے گا، لیکن یہاں اس کو اختصار کے ساتھ ان قوموں کا انجام بتایا۔ جیسے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین۔ بعض کے لوگوں میں سے مراد قوم سمود لی ہے۔ پہلے ترجمہ، ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، ان کے بعد ہم ایک دوسری دور کی قوم کو اٹھایا۔ یعنی ترتیب یہ ہے کہ قوم نوح کے بعد جو لوگ بچے تھے وہ قوم عاد بن گئے، اور قوم عاد پر جب عذاب آیا تو جو لوگ بچ گئے تھے، جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہ بعد میں قوم سمود بنی۔ تو اب یہاں صاف بتایا جا رہا ہے کہ ایک مجموعی تبصرہ ہے ان قوم عاد پر بھی اور قوم سمود پر، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی۔ اور اس کا سورہ اعراف کی آیت 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بالکل اسی کی ایکسپلینیشن ہے، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جب ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد
دوسری قوموں کو بحیثیت خلیفہ اٹھایا تھا۔ کوئی سوال آیت 31 کے بارے میں؟ اب آ جائیے آیت 32۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ہم نے ان میں سے رسول بھیجے، جیسے حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف، اور حضرت صالح کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ یہ اشارہ ہے۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ہم نے ان میں رسول بھیجے انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ، انہوں نے کیا دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، افلا تتقون، بالکل وہی الفاظ ہیں جو کہاں آئے ہیں، جلدی بتائیں۔ نوح سورہ علیہ السلام 94 قریب کہا جاتا ہے۔ آیت بتائیے۔ آیت نمبر 23 سر۔ تو یہاں لکھنا چاہیے آپ کو کہ 23 پہ آپ کو لکھنا چاہیے 32، کیونکہ وہاں بھی بالکل یہی بات ہے، اور 32 پہ لکھنا چاہیے 23، تاکہ ہمیں بالکل سمجھ آئے کہ سارے نبیوں کی، یہاں حضرت ہود اور صالح کی دعوت بالکل وہی دعوت ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، وجہ وہ ایک اللہ کا پیغام لائے تھے، اور وہ ایک اللہ کا پیغام ایک ہی ہے، جیسے یہاں ثابت ہو رہا ہے۔ نوٹ کیجئے ذرا کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ ہر نبی کا پیغام ہے کہ پوری دنیا میں، پوری دنیاوی زندگی میں، ہر جگہ ہر وقت صرف آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ہر معاملے میں، عقیدہ ہو، عبادات ہوں، عبادات فقہی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق ہو، معاملات ہوں، جو کوئی چیز ہو، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، حقوق العباد، حقوق اللہ، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب ان کی قوموں نے کیا کہا؟ عاد اور سمود کے لوگوں نے آیت 33 میں سنیں، وقال الملأ من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور اس قوم کہ جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا۔ اچھا، یہاں اللہ کو جھٹلانے کے بجائے آخرت کی پیشی کو جھٹلانا کیوں کہا گیا یہاں اس آیت میں؟ سوچا کریں نا ذرا۔ سر جب من مانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، چھٹی ہے کھلی۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہاں آیت میں ذکر ہے کہ انہوں نے آخرت کا انکار کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا انکار کرنا ہی آخرت کا انکار ہے۔ آخرت کس کا یوم حساب ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ مالک یوم الدین۔ ہاں، تو یہاں اللہ کے انکار کے بجائے لفظ آخرت کا انکار آیا ہے، کیوں کہ آخرت اللہ ہی کا یوم حساب ہے۔ یہ بات نہیں ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں، کیوں؟ سب سے پہلے ایمان کس پر لانا ہے؟ اللہ پر۔ تو جو آخرت کو نہیں مانے گا وہ اللہ کو مانے گا؟ بتائیں مجھے۔ اچھا، ایک اور بات بتائیں، ذرا سوچا کریں خدا کے لیے۔ ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، اور آج کا موجودہ مسلمان، بالکل میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ مانتے ہیں یا لوگ مانتے ہیں، لیکن آخرت کو نہیں مانتے، تو کیا یہ واقعی اللہ کو مانتا ہے جو شخص یہ کام کر رہا ہے کہ آخرت کو نہیں مان رہا؟ سر وہ اللہ کو بھی نہیں مان رہا۔ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ یہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کو ماننے کا صاف صاف مطلب یہ ہے
کہ آپ اس کے رسول کو بھی مانیں اور آخرت کو بھی یقین کریں۔ اگر آخرت کا یقین نہیں ہے نا آپ میں، تو آپ اللہ کو بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہی آج کے مسلمان کا معاملہ ہے۔ وہ لاکھ کہے میں آخرت کو مانتا ہوں، وہ کوئی مانتا نہیں، اس لیے کہ اس کی زندگی گواہ ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور صاحب ایمان وہ ہے جو آخرت کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو آخرت کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آخرت کا یقین صرف مجھے، کیونکہ میں برائی سے اسی وقت بچوں گا جب مجھے ڈر ہوگا، اور انذار اور ڈر کس بات کا؟ کہ یہ برائی مجھے دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گی۔ اور میں نیکی اس وقت کروں گا جب مجھے یقین ہوگا کہ یہ نیکی دنیا میں بھی میری بہترین کام ہے کرنے کا، اور آخرت میں جنت کا سبب بنے گی۔ یہ یقین نہیں ہوگا۔ اصل میں ایک بات ہم لوگ بالکل سمجھتے نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات ہیں، آپ روز اکثر پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن بتائی ہے کہ کون سے لوگ اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ کنڈیشن کیا ہے؟ سر جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت آپ مجھے عربی میں بتائیں۔ یہ چھوڑیں کی باتیں کرنا۔ وبالآخرۃ وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ بالکل یہی بات سورہ نمل میں پہلی آیات میں ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہی بات سورہ اس میں لقمان میں ہے۔ آخرت کا یقین جو نہیں رکھتا وہ اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ قرآن پڑھیں، سمجھیں خدا کے لیے۔ اور آخرت کا یقین اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا رب ہے اور اس کے حکم سے یہ آخرت برپا ہوگی، اور یہ آخرت جب برپا ہوگی تو مجھے کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی سوائے ایمان اور عمل صالح کے۔ اور عمل صالح اسی وقت انسان کرے گا جب اس کو آخرت کا یقین ہوگا۔ یہ بات نوٹ کریں، لکھ لیں کہ بالآخرت ہم یوقنون قرآن سے فائدہ اٹھانے کا شرط ہے، بہت بڑی شرط ہے۔ آج ہم قرآن سے اس لیے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس سے اس لیے نہیں جڑ رہے کہ ہم اس قرآن کے مطابق آخرت کا یقین ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر یہ یقین ہوتا تو ہم لوٹ مار نہ کرتے۔ اس ملک کو جو اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور دنیا میں شاید ہی کوئی اور ملک ایسے ہوں جس میں یہ فراوانی ہو ہر چیز کی، وہ اس قابل بھی نہ رہا ہو لوٹ مار کی وجہ سے، اللہ کے قرآن کو تک غفل ہونے سے، کہ آج اس میں کس قدر قرضہ چڑھ گیا ہے۔ نوٹ کریں، غور کریں۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر، الحمدللہ۔ الحمدللہ جی آ رہی ہے۔ تو یہ جو باللقاء الآخرہ ہے نا، آخرت میں اللہ سے ملاقات، یہ قرآن میں آیتیں آپ کو بھیج چکا ہوں، میرا خیال ہے مل چکی ہیں آپ کو۔ جی چلے میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں۔ 153 ہینڈ آؤٹ میرے پاس لسٹ ہے جو میں نے آپ کو بھیجے ہیں۔ تو میں آج کس نام سے بھیجی ہوئی ہے؟ جی کس نام سے بھیجی ہوئی ہیں آپ نے؟ آیات کا ذرا بتائیں۔ ہاں، لقاء اللہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ نہیں، یہ میرے خیال سے نہیں بھیجی ہوئی۔ میں آج بھیج دوں گا آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ۔ بڑے غور سے پڑھا کریں ان چیزوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، کہ انہوں نے آخرت کی ملاقات کا جھٹلایا
انہوں نے کوئی نہیں، نہ آخرت ہونی ہے، نہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، مزے کرو دنیا میں، لوٹو دنیا کو، د- مال پرستی، ہوس پرستی، خواہش پرستی، فحاشی، اریانی، گندگی۔ آج اگر آپ دیکھیں نا، آپ یقین مانیں، جس وجہ سے ان قوموں پر تباہی آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیں، آج ان میں سے ایک ایک چیز، سب سے اس میں جو ذلیل ترین عمل ہے وہ قوم عمل لوط ہے، قوم لوط نے جو عمل کیا۔ آپ دیکھ لیں، کافر دنیا کو دیکھ لیں، بلکہ وہ کنڈیشن لگاتے ہیں جب یہ بدبخت حرام کھانے والے ان سے مانگتے ہیں نا کہ ہمیں ایڈ دو، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ دے دیتے ہیں، لیکن تمہیں اس عمل کو وہاں لیگلائز کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں کس وقت یہ ہماری مہلت ختم ہو جائے، توبہ طائب ہوں، اللہ کی طرف پلٹیں، اور سب اپنے دوستوں، بچوں، بزرگوں سے کہیں، جاننے والے دوستوں سے کہیں کہ توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف پلٹو، یہی ہمارے عذاب کو ٹال سکتی ہے چیز، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی اللہ کی عذاب کو دعوت دینے کا معاملہ ہے۔ سر جی اب کسی کو کہہ نہیں سکتے، اب آگے سے وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، جبکہ ہمیں اتنا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آج مر جائیں کل مر جائیں کیا ہوگا۔ نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ کہتے رہیں، وہ کہتے رہیں، آپ کو یہ نصیحت بڑی محبت اور شفقت سے ان کو کرنی ہے۔ ٹھیک، اگر ہم نہیں کریں گے نا، دیکھیں ہدایت اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم بڑی ہمدردی کے ساتھ ان کو بتائیں، آگے سے جو جواب دیتے ہیں ہم سن لیں، چپ کر کے صبر کے ساتھ سن لیں، لیکن یہ ہمارا فرض ہے، یاد رکھیں۔ ٹھیک، اگر یہ فرض ادا نہیں کیا تو ہمارے نماز روزے ہمارے کام نہیں آئیں گے صرف۔ جزاک اللہ۔ سر یہ جو ابھی امریکہ میں آگ لگ گئی ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک وہ ہے نا، ان کو ایک تنبیہ۔ آپ وہاں بڑے جلدی چلے گئے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ملک میں کتنے عذاب آ چکے ہیں، بتائیں نا مجھے۔ ملک دو ٹکڑے ہو چکا ہے، ہوں، آج کیا ہو رہا ہے، کتنے زلزلے آئے ہیں، کتنے سیلاب آئے ہیں، ہم نے سبق لیا ہے؟ ٹچ سے مس نہیں ہوئے۔ معیشت اندن کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ آپ امریکہ کو، وہ سب میں نے ویڈیوز آڈیوز دیکھ لی ہیں، ویڈیوز، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہے کہ ہم اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف پلٹیں۔ سر جی دیکھیں نا روز بارش مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بادل لا کے واپس لے جاتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہم پہ، یہ بھی ہم تو عذاب ہی ہے نا۔ بے شک میڈم، اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو چکر دینے میں چکر لگا ہوا ہے، بالکل، تقوی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ استغفر اللہ۔ اچھا، اب آپ کو لقاء اللہ جو ہے اس کی میں ابھی بھیج دیتا ہوں آپ کو، تاکہ یہ آپ کو اور مجھے یقین ہو جائے کہ ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات یقینی ہے، اور اس ملاقات ہی میں ہمارے مستقبل کا دائمی جنت یا دائمی جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ اکبر، اور جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ حال رکھا، سب کچھ اس نے دیا، اور انہوں نے اس کو اللہ کی نافرمانی کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا۔ کیا کہتے ہیں نبی کو؟ کہتے ہیں ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تم جیسا انسان ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ وہ انسان، اس کا جسمانی ڈھیل ڈال ساری وہی ہے جو عام آدمی کی ہوتی ہے، لیکن وہ سیرت و کردار میں، وہ اپنے اعمال میں، اپنے ایمان میں بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اچھا، مثال کیا دیتے ہیں؟
याकुलु मिम्मा ताकुलून, ये वही कुछ तो खाता पीता है जो हम खाते पीते हैं, जो तुम खाते पीते हो। वह यशरब मिम्मा तशरबून, और वही पानी पीता है जो हम पीते हैं। अब इनकी ये दलील क्यों भौंडी है, मुझे बताएं। कि नबी को कहते हैं कि ये तो इंसान है तुम जैसा, क्यों ये दलील क्यों इतनी नाकारा और भौंडी क्यों है, जल्दी बताएं। उन सरदारों को ये खतरा महसूस हुआ कि लोग इनकी छोड़ें बातों छोड़ें से छोड़ें सालिया, ये बात नहीं है। इसलिए कि जरूरियात जिंदगी है। सर क्योंकि इंसानों के लिए हिदायत के लिए भेजना था, तो जाहिर है कि इंसान ही को भेजना था। हाँ, ये है जवाब, कि इंसान ही नमूना हो सकता था, वरना यही बदबख्त कहते ये तो फरिश्ता है भाई, हम इसके जैसा कैसे अमल कर सकते हैं। अल्लाह ने नबी इसलिए इंसान भेजा कि इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना सिर्फ इंसान हो सकता। उसकी वैसी ज़रूरियात हैं, उसकी वैसी हाजात हैं, उसके वैसे ही मामलात हैं। उसने उसको बच्चों वाला बनाया, शादियां, उसकी बेटियां बेटे, पता नहीं। आप देखें अल्लाह का कमाल का निज़ाम है कि उसने वो नमूना भेजा जो इंसान था, उसकी वो सारी ज़रूरियात थी जो इंसानी, वो उसी तरह अल्लाह का मोहताज था जिस तरह मैं और आप हैं, ताकि हम ऐन उस नमूने के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को संवार लें। बात को समझा करें कि अल्लाह ताला जब कुरान में एक बात कहते हैं तो उसके पूरे पहलुओं को अपने समझ और बूझ के हाथ में लाएं। तो अल्लाह ताला ने अंबिया इसलिए इंसानों को नबी बना के इंसानों की तरफ भेजा कि ताकि इंसानों के लिए नमूना वही होगा जो खुद इंसान होगा, उसकी वैसी ज़रूरियात होंगी। अब ये बात बख्श क्या कहते हैं, ज़रा गौर से देखें। आयत 34 में कहते हैं वलाइन अताअतुम, और अगर तुमने इसकी पर पैरवी की, बशरम मिसलकुम, जो तुम जैसा इंसान है, इन्नकुम इज़ल खासिरून, फिर तुम बड़े खसारे में होगे। ये कितना बड़ा जुर्म है कि वो अल्लाह ने तो नबी भेजा जिसको वो खुद कहते थे, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दे रहा हूँ, ये सादिक भी है, अमीन भी है। जब उस पर वही नाजिल हुई, जब उसने कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, इन बुतों को छोड़ दो, तो सारे के सारे बिगड़ गए। तो क्यों? उनके बड़े मफादात थे, वो काबे के मुतवल्ली थे, वहाँ बाजार लगते थे, पता नहीं क्या क्या उनकी ज़राए आमदन थे, उनकी वजह से उन्होंने कहा इस नबी का कहना मानोगे तो ये सब सिरदारियाँ ख़त्म, यहाँ तो एक अल्लाह को मान के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका सफ़ीर मानकर हमें इनकी इज्जत करनी पड़ेगी। फिर कहते हैं आयत 35 में अयाइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुन्तुम तुराबम व इज़ामन, फिर तुम्हें ये इतला देता है कि जब तुम मर कर मिट्टी हो जाओगे और हड्डियों का पिंजर बनकर रह जाओगे, इन्नकुम मुखरजून, फिर तुम्हें कब्र से निकाला जाएगा। अल्लाह अकबर, कितनी जा। ओ भाई, ये तुम्हारे आबाओ अजदाद कब से मर चुके हैं, अल्लाह का हुक्म आएगा, जिसने उनको मौत दी है वो उनको उठाएगा, उठा के उनको जमा करेगा मैदान हशर में, जमा करके उनसे हिसाब किताब लेगा, और फिर उसकी दुनिया की कारकर्दगी पर अल्लाह ताला फैसले फरमाएगा। कहते हैं ही हाथ, बईद है, बिल्कुल बईद है, दूर है, लिमा तो अदून, जिसका तुमसे वादा किया गया है, यानी ये क़यामत और कोई नहीं आने वाली। फिर कहते हैं इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, बस ये दुनिया की जिंदगी है हमारी, नमूत व नखिया, हम मौत भी आती है, जिंदा भी होते हैं, सारी जब पैदा होते हैं तो वो माँ नखनु बिमबऊसीन, हमें कोई उठाएगा नहीं। अब उनके एतराज़ात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया है, आयत 38 से कल से करेंगे, लेकिन इनको गौर से पढ़ा करें, समझा करें, ताकि हम दिलो दिमाग, हर अक्ल व फहम हमारा अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाए, और इन हकीकतों को यकीन मानकर हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला। रुखसाना साहिबा, आप ज़रा बंद करें अपने माइक को।
اچھا آپ کے کچھ خواتین کے وہ جو فوٹو ہیں بچوں کے وہ ذرا پلیز ہٹا دیں، کیونکہ جب آپ یہاں جوائن کرتے ہیں تو وہ فوٹو میرے سامنے رہتے ہیں اور فوٹو سامنے نہیں رہنا چاہیے، تو پلیز اس کو ہٹا دیں اور اس کی پابندی کریں کہ آپ کا مائک کھلا نہ رہ جائے تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو آیت 38 انشاءاللہ کل کریں گے، اور کوئی سوال کوئی تجویز ہو جو آپ بتانا چاہیں ضرور بتائیں۔